آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ دوران پروگرام ہم آپ کے پیغامات بھی شامل کریں گے اور آپ کی فرمائش پہ آپ کی پسندیدہ نظمیں بھی آپ کو سنوائیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے ایک مہمان موجود ہوں گے جو آپ کی فرمائش پہ بعض اشعار کا ترجمہ اور تشریح بھی پیش کریں گے۔ ہمارے یہ مہمان آپ سب کے، ہم سب کے بہت پسندیدہ ہیں، بہت ہستی مسکراتی شخصیت ہیں۔ ہم ابھی تھوڑی دیر میں آپ کا ان سے تعارف کروائیں گے۔ حسب معمول پروگرام کا آغاز کریں گے ہم حمدیہ کلام کے ساتھ۔ فانیوں کی جاہ و حشمت پر بلا وے ہزار، سلطنت تیری ہے جو رہتی ہے دائم برقرار۔ آئیے سنتے ہیں۔ فانیوں کی جاہ و حشمت پر بلا آوے ہزار، سلطنت تیری ہے جو رہتی ہے دائم برقرار، سلطنت تیری ہے جو رہتی ہے دائم برقرار۔ عزت و ذلت یہ تیرے حکم پر موقوف ہے، تیرے فرمان سے خزاں آتی ہے اور باد بہار، تیرے فرمان سے خزاں آتی ہے اور باد بہار، تیرے اے میرے مربی کیا عجائب کام ہے، گرچہ بھاگیں جبر سے دیتا ہے قسمت کے سمار، گرچہ بھاگیں جبر سے دیتا ہے قسمت کے سمار۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود
अलैहिस्सलाम का हम सुन रहे थे। आवाज़ थी मोहतरम नासिर अली उस्मान साहिब की, इज़्ज़त व ज़िल्लत ये तेरे हुक्म पर मौक़ूफ़ हैं, तेरे फरमा से ख़िज़ां आती है और बाद बहार। और नाज़रीन, जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में अर्ज़ किया, आज के प्रोग्राम की एक बहुत ख़ास बात यह है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। आइए हम आपकी मुलाकात अपने आज के मेहमान से करवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम मुबारक सिद्दीकी साहब और तमाम MT इंटरनेशनल के नाज़रीन और सामीन कराम, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि MT इंटरनेशनल के इस पसंदीदा प्रोग्राम इंतखाब सुखन में आपने एक मुख्तलिफ़ पहलू से गुफ्तगू करने के लिए यहाँ बुलाया है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन माफ़ कीजिएगा, मुकर्रम व मोहतरम राजा बुरहान अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला वार उस्ताद जामिया अहमदिया UK हमारे साथ मौजूद हैं। और मुरब्बी साहब, आज हम आपसे कुछ अशार की तशरीह और तर्जुमा भी जानना चाहेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए जैसा कि हमने आपसे दरख्वास्त की थी, हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किस नज़्म का आपने इंतख़ाब किया है? मुबारक साहब, जैसे ये जो अंबिया का जो मंजूम कलाम होता है उसकी तो शान ही बहुत आला होती है। अंबिया का जो नसरी कलाम भी होता है वो भी समझना और पढ़ना एक लिहाज से बरकत का बायस होता है। और मेरे ख़्याल में MT इंटरनेशनल पर पेश होने वाला कोई भी प्रोग्राम हो उसमें इस बात का बार बार यादा होना ज़रूरी है कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के अन मुताबिक आपकी इत्तिबा में मबूस हुए हैं। चुनाचे आपका कोई भी कलाम हो वो हमारे लिए बहुत बाबरकत है और बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन आज के प्रोग्राम के लिए जिस एक तवील नज़म का खाकसार ने इंतख़ाब किया है और इस बहाने जिसे कहना चाहिए कि एक तालिब इल्म के तौर पे उसका मुताला किया है, वो महमूद की आमीन है। और उस नज़्म का इंशाअल्लाह लज़ीज़ हम इस पे बात करेंगे। और मुरब्बी साहब, हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार भी हैं, आपने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया और आप तशरीफ़ लाए। आप ये फरमाइए, आज हफ़्ते का दिन है, आज तो जामिया में नहीं जाना था, आज छुट्टी थी? देखें, जो वाक़फ़ ज़िंदगी होता है उसके लिए छुट्टी का तो वैसे ही तसव्वुर नहीं होता। और एक तरफ अंबिया की सुन्नत और दूसरी तरफ उस सुन्नत को पैरवी करते हुए खुलफ़ा का तर्ज़ अमल आप भी जानते हैं, खाकसार भी जानता है और सारी दुनिया जानती है कि खुलफ़ाए अहमदियत तो सुबह से शाम तक बल्कि रातें भी उनकी जमात के लिए और हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी में गुज़रती हैं। तो हम जो वाक़फ़ीन ज़िंदगी है, जामिया में भी छुट्टी का तसव्वुर इतना पसंद नहीं किया जाता। तो अगर किसी देखने सुनने वाले को नहीं पता तो उसको भी अर्ज़ कर दूं कि जामिया अहमदिया बाकायदा तौर पर हफ़्ते में 6 दिन लगता है, सिर्फ संडे वाले दिन, जिसे कहना चाहिए कि बाकायदा जामिया नहीं जाना होता। बहुत खूबसूरत आपने फरमाया। और मुरब्बी साहब, हम दोबारा आपसे बात करते हैं। वक्त हुआ चाहता है नातिया कलाम हज़रत सैयद वुल्द आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम ताहिर में से यह कलाम, आवाज़ मोहतरम उमर शरीफ साहब की। आइए सुनते हैं। हज़रत सैयद वुल्द आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों में अफ़ज़लो अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयद वुल्द आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम मोहम्मद काम मुकद्दस
مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی کامل رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے مہر و ماہ نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم مہر و ماہ نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہی خوبصورت نعتیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ کلام طاہر میں سے آواز تھی محترم عمر شریف صاحب کی۔ اور ناظرین، حسب معمول آج کے پروگرام میں بھی ایک نئی نظم ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ نظم بھی بہت پسند آئے گی۔ آپ ابھی اپنے دوستوں عزیزوں کو یہ میسج کر کے انہیں بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم راجہ برہان احمد صاحب، مربی سلسلہ اور جامعہ احمدیہ کے استاد۔ اگر آپ کو در ثمین میں سے کوئی ایک مصرع یا کسی شعر کا ترجمہ یا تشریح پوچھنی ہو، یا کوئی ایک ایسا لفظ ہو جس کا مطلب آپ کو نہ آتا ہو، ابھی آپ ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کی خدمت میں اس کا جواب پیش کریں۔ ہم چلتے ہیں محترم مربی صاحب کی طرف۔ مربی صاحب، آپ نے فرمایا کہ آج کے پروگرام کے لیے آپ نے نظم محمود کی آمین در ثمین میں سے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس نظم کے حوالے سے کچھ بتائیے، کچھ اس کا پس منظر ہمیں بتائیے۔ مبارک صاحب، جس طرح کہ میں نے ذکر کیا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا کلام، چاہے وہ نثری کلام ہو یا وہ منظوم کلام ہو، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد یا کوئی نہ کوئی بات ہوتی تھی۔ خاص طور پہ جو محمود کی آمین لکھی گئی ہے، اس کا پس منظر بہت دلچسپ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ 1897 میں میاں محمود حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کا پہلا دور مکمل کیا، جسے کہتے ہیں کہ ناظر قرآن کریم کا پہلا دور مکمل کیا۔ اور اس موقع پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے باقاعدہ ایک تقریب کا اہتمام فرمایا۔ اچھا، ایک تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خوشی تھی نا، حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس موقع پر بہت خوش تھیں، اور اس زمانے میں کوئی رواج ہوتا ہوگا تو آپ نے خاص طور پہ شیخ نور احمد صاحب کی اہلیہ سے یہ کہا کہ امرتسر سے مطبوعہ آمین منگوا لیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں معاشرے میں جو بچوں کی آمین ہوتی تھی، وہاں کوئی منظوم کلام پڑھا جاتا تھا جس کو وہ مطبوعہ آمین کہا جا رہا ہے۔ اچھا، واقعہ یوں بیان ہوتا ہے کہ جب شیخ نور احمد صاحب وہ لے کے آئے ہیں تو انہوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں وہ پیش کیا ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جو مضامین بیان کیے گئے تھے وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اتنے پسند نہیں آئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فوری طور پر یہ نظم تحریر فرمائی جو آج کل محمود کی آمین کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ اور اگر آپ اس کے پہلے ایڈیشن کو اٹھا کے دیکھیں، اور بعد میں بھی کیونکہ اسی ایڈیشن کو کاپی کیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر جو تاریخ طبع لکھی ہوئی ہے وہ 7 جون
1897 ہے، اور اس محفل کا جو قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ خواتین اندر اس نظم کو پڑھتی تھیں گروپ کی صورت میں، اور مرد جو ہیں وہ باہر جہاں ان کا انتظام تھا انہوں نے بھی اس نظم کو اس محفل میں پڑھا۔ تو یہ تو اس نظم کے لکھنے کی وجہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ جہاں تک اس کے مضامین کا تعلق ہے، پہلا شعر یہاں بیان کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے، لیکن شاید اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس کو جاننا ضروری ہے کہ ہم دو ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی۔ سبحان اللہ۔ مولوی صاحب بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بتایا، مجھے یقین ہے کہ میری طرح اور بھی بہت سے جو ناظرین ہیں ان کے لیے یہ سب کچھ نیا ہوگا۔ ابھی ہم اس کے مضامین پہ بھی بات کرتے ہیں، چلتے ہیں ہم اگلی نظم کی طرف۔ بہت پیارا کلام، اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، آئیے سنتے ہیں۔ اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے، بے کس نواز ذات ہے تیری، اے خدا، بے کس نواز ذات ہے تیری، اے خدا، آتا نظر نہیں کوئی تیرے سوا مجھے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ کلام محمود میں سے آواز تھی محترم مصور احمد صاحب کی۔ ہم چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں۔ محترم شاہزیب صاحب، نایاب صاحبہ، زریاب صاحبہ، زرناب صاحبہ اور زیان احمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔
آپ نظم سننا چاہتے ہیں اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان مکرم و محترم مبارک احمد صاحب، محترمہ مصباح مبارک صاحبہ، محترمہ قرۃ العین صاحبہ، محترمہ ہادیہ صاحبہ، آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ محترم جری عبدالسلام صاحب، محترمہ نور عدن صاحبہ، آپ کے پیغامات بھی ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ آپ کی فرمائش والی نظم اب سے تھوڑی دیر تک ہم آپ کو سنوائیں گے۔ ہم اب بات کرنا چاہیں گے ہمارے اپنے آج کے بہت پیارے مہمان مکرم محترم راجہ برہان احمد صاحب۔ آپ سے بات ہو رہی تھی محمود کی آمین، اور آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے ہمیں بتایا اس کا پس منظر کہ حضور نے کب یہ لکھی۔ مربی صاحب، ہماری درخواست ہے کہ اگر آپ ہمیں بتائیے، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اس نظم میں کیا وہ مضامین ہیں جن سے متعلق حضور نے یہ کلام لکھا۔ جی مبارک صاحب، جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک مطبوعہ آمین منگوائی گئی تھی، روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس آمین میں وہ جو بھی تھی اس کا مجھے علم نہیں ہے، اس میں یہ جو ہے نا کہ سبحانہ میرانی، یہ اس میں بھی تھا۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس نظم محمود کی آمین میں شروع سے آخر تک، شروع میں ہر تیسرے شعر میں اور بعد ازاں ہر دوسرے شعر میں سبحانہ میرانی کو رپیٹ فرمایا ہے۔ تو جو ایک جسے کہنا چاہیے کہ اس محمود کی آمین کا اہم مضمون ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا مضمون ہے۔ اب نمونے کے طور پہ اگر اس کے ہم ابتدائی چند اشعار پڑھیں، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جاویدانی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ثانی کہتے ہیں جیسے کسی کا کوئی اگزامپل ہو سملر، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی ذات ہے جس طرح کا کوئی اگزامپل نہیں ہے۔ گویا قرآن کریم کی سورہ اخلاص کا مضمون، الصمد کا مضمون یہاں بیان کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں باقی وہی ہمیشہ، غیر اس کے سب ہیں فانی۔ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو فانی نہیں ہے، باقی سب کچھ فانی ہے۔ یقیناً غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی۔ یہ جو کہانیاں ہیں کہ انسان نے دنیا میں یہ کر لیا، فلانے کے ساتھ یہ ہو گیا، یہ جھوٹی کہانیاں ہیں۔ اصل چیز وہی ہے جو عشق حقیقی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی کہانی ہے۔ اور پھر یہ گویا 3 اشعار کا جو ایک بند ہے وہ یوں ختم ہوتا ہے کہ سب غیر ہیں وہی ہے، ایک دل کا یار جانی، دل میں میرے یہی ہے سبحانہ میرانی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام عشق حقیقی میں اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلتے ہوئے اسی طرح جسے کہتے ہیں غوطہ غزن تھے، جس طرح کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور آپ کی دل کی بھی وہی کیفیت تھی کہ آپ کو ہر وقت یہ محسوس ہوتا رہتا تھا کہ وہ ذات بہت ہی پاک ہے جو ہر وقت مجھے دیکھ رہی ہے۔ یہی حمد و ثنا کا مضمون جاری ہے۔ ایک بند اور یہاں پہ میں پیش کرنا چاہوں گا، اور 1-2 الفاظ جو میرے خیال میں لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ ضرور بتانا چاہوں گا۔ آگے ذکر ہے پاک پاک قدرت، عظمت ہے اس کی عظمت۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اس کی قدرت کا ذکر ہو رہا ہے۔ لرزاں ہیں اہل قربت، کروبیوں پہ ہیبت۔ جو اللہ تعالیٰ کا قرب پا جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے وہ بھی تھر تھر کھانپتے رہتے ہیں، لیکن یہاں ذکر ہے کروبیوں کا۔ اس کی جسے کہتے ہیں واحد ہے کروبی، جس کا مراد ہے ایسا فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر و خوف اور اس کی قدرت اور عظمت کا ڈر و خوف ہمیشہ حاوی رہتا ہے۔ پھر آگے فرمایا ہے عام اس کی رحمت، کیوں کر ہو شکر نعمت۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت عام ہے اس پہ ہم اس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اور آگے فرمایا ہم سب ہیں اس کی صنعت، اس سے کرو محبت، غیروں سے کرنا الفت، کب چاہے اس کی غیرت۔ شرک وہ بنیادی مضمون ہے جو قرآن کریم میں بار بار بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، اور یہی وہ بیان کیا گیا ہے کہ غیروں سے کرنا الفت، کب چاہے اس کی غیرت، یہ روز کر مبارک سبحانہ میرانی۔ تو جس طرح کہ میں نے ذکر کیا محمود کی آمین کا جو حاوی مضمون ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، لیکن اور مضامین بھی ہیں جو انشاءاللہ
آئندہ آپ کے سامنے میں دوران پیش کر پروگرام دوں گا. شامل کریں گے. مربی صاحب ہم آپ کے بیحد شکر گزار ہیں اور مجھے بتایا جا رہا ہے بہت سے پیغامات آ رہے ہیں اور انہیں بہت اچھا لگ رہا ہے یہ سب سن کے. آپ کا بیحد شکریہ. ناظرین اگلی نظم جس کے لیے فرمائش کی محترم شاہزیب صاحب اور زیان احمد صاحب نے، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشاں. آئیے سنتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہیں تیار تیرے پاسبان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان. مرد و زن پیر و جوان تجھ پہ قربان یہ گروہ عاشقان، مرد و زن پیر و جوان تجھ پہ قربان یہ گروہ عاشقان. اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اے خدا کے نام پر زندہ جماعت کے علم، تیرے سائے کے تلے آئیں گے شاہان جہاں، آ کے پائیں گے امان، ہے یہ تقدیر خدائے دو جہاں، آ کے پائیں گے امان، ہے یہ تقدیر خدائے دو جہاں. اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. نور افشاں ہوں گے عالم پر تیرے بدر و ہلال، اور یہ مینار بیضا ہوگا ہر سوز و فشان. جلوہ گاہ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں، جلوہ گاہ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں. اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان. کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم عبد المنان ناہید صاحب کا لکھا ہوا. واسی محترم عصمت اللہ صاحب کی چند ایک پیغامات ہم شامل کرنا چاہیں گے. جرمنی میں مکرم عطاء المحسن صاحب، مکرم عطاء القدیر صاحب، محترمہ لیکا سلطانہ صاحبہ، آپ کا پیغام مل گیا ہے. آسٹریلیا سے محترم سید محبوب جنود صاحب، محترمہ سیدہ مبارکہ جنود صاحبہ، آسٹریلیا سے آپ کا پیغام مل گیا ہے. جناب اشر احمد صاحب، نادیہ رباب صاحبہ، انیلا اشر صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ. محترمہ قیوم بی بی صاحبہ، محترم سعادت احمد صاحب، کومل سعادت صاحبہ، تنزیلہ منیر صاحبہ، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا اور بتایا کہ آپ کو ہمارا پروگرام اور جیسے مربی صاحب بعض اشعار کی تشریح کر رہے ہیں، اس کا پس منظر بتا رہے ہیں، وہ آپ سب کو بہت اچھا لگ رہا ہے. آئیے مربی صاحب سے دوبارہ بات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جی مربی صاحب، بات ہو رہی تھی نظم محمود کی آمین اور اس کے مضامین سے متعلق. جی مبارک صاحب، جیسے کہ میں نے ذکر کیا
کہ جو مضمون اس میں شروع سے آخر تک ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ایک تقریب کا انعقاد ہو رہا تھا، اور وہ تقریب تھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے کی تقریب آمین تھی۔ چنانچہ اس تقریب کا، بچوں کے لیے دعا کا، اور اس تقریب میں شامل تمام لوگوں کے لیے بھی یہاں دعا کا ذکر ہے۔ چنانچہ اس کے حوالے کے طور پہ چند ایک اشعار آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تحریر فرمایا، تو نے یہ دن دکھایا، محمود پڑھ کے آیا، یہ دیکھ کر دل دیکھ کر یہ ایسا تیری ثنائے گایا۔ ایک طرف حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی تقریب آمین ہے، لیکن اصل مضمون پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہی ہے۔ پھر آگے بیان فرماتے ہیں، ہے آج ختم قرآن، نکلے ہیں دل کے ارماں، تو نے دکھایا یہ دن، میں تیرے منہ کے قرباں۔ لیکن مبارک صاحب، میں دو جن باتوں کا یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ مثلا یہ جو اشعار جو ہم اکثر شادیوں کے موقع پر دعائیہ اشعار اپنے بچوں کے لیے پڑھتے ہیں یا پڑھواتے ہیں کہ کر ان کو نیک قسمت، دے ان کو دین و دولت، کر ان کی خود حفاظت، ہو ان پہ تیری رحمت۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کے لیے بھی دعا فرما رہے ہیں، اور خاص طور پر سیدنا محمود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، لخت جگر ہے میرا محمود بندہ تیرا، دے اس کو عمر و دولت، کر دور ہر اندھیرا۔ یہاں میں اس پہلو کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ تاریخ احمدیت میں کچھ لوگ ایسے رہے جنہوں نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی سخت مخالفت کی اور گویا خلافت ثانیہ سے اپنا تعلق توڑ لیا۔ میرے خیال میں اگر وہ احباب صرف یہ محمود کی آمین شروع سے آخر تک پڑھ لیں اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ اور ان دعاؤں کو دیکھ لیں جو آپ نے سیدنا محمود رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمائیں، تو خود ہی دل سے انسان سیدنا محمود رضی اللہ عنہ اور آپ کے کارہائے نمایاں پر ایمان لے آتا ہے۔ تو یہ پہلو بھی جو ہے جو محمود کی آمین میں گویا چھپا ہوا ہے، اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا، حمد و ثنا ہے، اس تقریب کا ذکر ہے، بچوں کے لیے دعا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہی وہ احباب جو اس بابرکت تقریب میں شامل ہوئے ان کے لیے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ میں دعا فرمائی ہے، احباب سارے آئے، تو نے یہ دن دکھائے، تیرے کرم نے پیارے یہ مہرباں بلائے۔ آگے بھی اور اشعار ہیں جن میں ان افراد کے لیے جو اس محفل میں شامل ہوئے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے۔ مجھے خاص طور پہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دعاؤں کا پڑھ کے بہت ایک اچھا احساس ہوتا ہے، کیونکہ جہاں اس محفل میں شاملین کے لیے دعا ہے وہاں یقیناً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم گناہ گاروں کے لیے بھی، جنہوں نے اس زمانے میں آپ پر ایمان لانا تھا، ہمارے لیے بھی دعا فرمائی ہوگی۔ یقیناً مربی صاحب، بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں یہ سب، اور ناظرین کے بہت سے پیغامات ہم تک پہنچ رہے ہیں جن سب کا کہنا ہے کہ ہم بڑے مستفیض ہو رہے ہیں۔ مربی صاحب، ہمارا یہ سلسلہ ہے، ہر پروگرام میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری جو ٹیم ہے بڑی محنت کرتی ہے کہ 7 دنوں میں ایک نئی نظم کا انتخاب کیا جاتا ہے، وہ نظم پڑھوائی جاتی ہے، اس کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے اور وہ اگلے پروگرام کے لیے تیار ہوتی ہے۔ آج بھی ایک نظم برکات خلافت کے حوالے سے نظم ہے جو ہمارے ناظرین پہلی مرتبہ سننے جا رہے ہیں۔ محترم مبارک احمد ظفر صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے، آواز جو ہے وہ آپ نے پہچاننی ہے، اور ناظرین آپ نے بھی بتانا ہے کہ یہ کس کی آواز ہے۔ کلام برکات خلافت کے حوالے سے نئی نظم جناب مبارک احمد ظفر صاحب کا کلام، آئیے سنتے ہیں۔ رگوں ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری۔ رگوں ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری۔
خلافت ہی قیام امن عالم کی ضمانت ہے، خلافت ہی قیام امن عالم کی ضمانت ہے، رضا اس کی رضا حق تعالی کی ہے رہداری، رضا اس کی رضا حق تعالی کی ہے رہداری، علل اعلان کہتا ہوں کہ رسوائی مقدر ہے، نظام آسمانی سے کرے گا جو بھی غداری، کرے گا جو بھی غداری، کرے گا جو بھی غداری، رگو ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، مسیح وقت کے ہیں حضرت مسرور اب نائب، مسیح وقت کے ہیں حضرت مسرور اب نائب، خدا نے ہی زمانے کی انہیں سونپی ہے سرداری، خدا نے ہی زمانے کی انہیں سونپی ہے سرداری، یہی مرد خدا ہے جو بنا تلوار و نیزے کے نہتا کر رہا ہے ہر جہت میں دین کی سالاری، جہت میں دین کی سالاری، جہت میں دین کی سالاری، رگو ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو، کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو، شریروں پر شرارے ہی گرائے ان کی مکاری، شریروں پر شرارے ہی گرائے ان کی مکاری، وہی پاتے ہیں دربار خداوندی میں ہر عزت، خدا کے پاک بندوں کی جو کرتے ہیں طرفداری، جو کرتے ہیں طرفداری، جو کرتے ہیں طرفداری، رگو ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، خدا کے برگزیدوں کو ستانا ان کو دکھ دینا، خدا کے برگزیدوں کو ستانا ان کو دکھ دینا، سنو زہر ہلاہل ہے نہیں ہے عام بیماری، سنو زہر ہلاہل ہے نہیں ہے عام بیماری، عقیدت کا میرا ناتا ہے ان سے 5 پشتوں کا،
اگر یہ جرم ہے تو یہ ظفر ہے اس کا اقراری، ظفر ہے اس کا اقراری، ظفر ہے اس کا اقراری۔ رگوں ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری۔ رگوں ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری، 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 اسی کا ایک انصاری۔ برکات خلافت کے حوالے سے کیا ہی خوبصورت کلام جناب مبارک احمد ظفر صاحب کا لکھا ہوا ہم سن رہے تھے محترم عمر شریف صاحب کی آواز میں۔ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو یہ نظم کیسی لگی، آج کا پروگرام کیسا لگا، اور جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں در ثمین میں سے یا خلفائے کرام کے کلام میں سے، منظوم کلام میں سے، اگر کوئی مصرع کوئی شعر آپ اس کی تشریح پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ محترمہ سویرہ طاہر صاحبہ ماڈل کالونی کراچی میں ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں، محترمہ کامرانہ سرور چیمہ صاحبہ، محترم محمد سرور صاحب، محترمہ کوثر پروین صاحبہ ربوہ میں، محترم صفدر نذیر گولے کی صاحب دفتر مال آمد، آپ کا پیغام مل گیا ہے۔ ہماری طرف سے بھی تمام جو وہاں پہ کارکنان ہیں انہیں محبت بھرا سلام کہیے۔ محترم سیف اللہ ورک صاحب ڈرائیور فضل عمر ہسپتال ربوہ، بہت پیارا پیغام آپ کا ہم تک پہنچ گیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور محترمہ نادیہ احمد صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ نظم لگائیں دلوں میں پیار کی خوشبو۔ زرکا مبشر صاحبہ سیالکوٹ میں ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں۔ محترم سائر احمد صاحب مربی سلسلہ سرگودا میں ہیں اس وقت، اور ایک لمبی فہرست ہے۔ اس طرح حیدرآباد دکن میں محترم جاوید احمد صاحب معلم سلسلہ مربی صاحب آپ کو بھی السلام علیکم کہہ رہے ہیں، اور بہت سے ناظرین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مربی صاحب تک ہمارا محبت بھرا السلام علیکم کہہ دیں۔ مربی صاحب بات ہو رہی تھی محمود کی آمین کی نظم کی، بہت دلچسپ طریقے سے آپ ہمیں بتا رہے ہیں، عذرا کرم ہمیں اس کی مزید تفصیلات بتائیے۔ مبارک صاحب، جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایک تقریب کا انعقاد ہو رہا تھا، اور اس تقریب کی اہمیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صاحبزادے نے قرآن کریم کا پہلا دور مکمل کیا تھا۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی، اور پھر اس تقریب کے لیے اپنے بچوں کے لیے دعا کی گئی۔ لیکن کیونکہ یہ مضمون قرآن کریم کا تھا تو اسلام، بانی اسلام اور قرآن کریم کا ذکر بھی بہت ضروری تھا۔ چنانچہ اس نظم میں چند اشعار خاص طور پہ قرآن کریم کے بارے میں، ایک دو اشعار بانی اسلام کے بارے میں، اور پھر چند اشعار ایسے ہیں جن میں قرآن کریم کی عظمت، اہمیت اور اس سے عشق و محبت اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چند اشعار میں ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، دعاؤں کا ذکر ہے، اور کیونکہ یہ نظم یا اس نظم کے چند اشعار خاص طور پہ شادیوں کے موقع پہ پڑھے جاتے ہیں، تو ایک تو وہی جو اولاد کے لیے دعا ہے اس کا ایک نمونہ پیش کرتے ہوئے پھر میں قرآنی مضامین کی طرف آتا ہوں، جو بہت مشہور اشعار ہیں جو ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ اہل وقار ہوویں، فخر دیار ہوویں، حق پر نثار ہوویں، مولا کے یار ہوویں۔ یہ وہ دعا ہے جو ہر والدین کے اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے۔ اب اگر قرآن کریم کے مضامین کی طرف نگاہ ڈالیں، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت کا دور مکمل ہوا تھا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یوں فرمایا، تو نے سکھایا فرقاں جو ہے مدار ایمان، یعنی تمام ایمان جو ہے اس کی بنیاد ہی قرآن کریم کے اوپر ہے، جس سے ملے ہے عرفاں اور دور ہوئے شیطاں۔ اب یہ بھی کتنا عام لیکن ساتھ ہی گہرا مضمون ہے کہ اگر ہم قرآن کریم پر عمل کریں تو اس سے ایک تو ایک زندگی میں
اللہ تعالیٰ کا حقیقی وجود ہم جانتے ہیں، عرفان حاصل ہوتا ہے، سبحان اور قدرتی طور پر شیطان ہم سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اس نظم کا جو اختتام ہو رہا ہے وہ پھر قرآن کریم کے مضامین کے اوپر ہو رہا ہے۔ یہاں یہ بھی ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس نظم کے اشعار کی تعداد ہے 90، لیکن اگر آپ پڑھنا شروع کریں، جسے کہنا چاہیے کہ اس کا طرز تحریر ایسا ہے کہ جب آپ ایک طرف سے پڑھنا شروع کریں تو آپ 10 سے 12 میکسیمم 15 منٹ میں، اگر آپ کی سپیڈ بہت ہی کم ہے تو آپ بڑے اطمینان سے اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو سنا سکتے ہیں۔ چلیں بہت ہی اگر آپ سلو ہوئے تو 20-25 منٹ میں سنا دیں گے، جی، جو اگر وقت کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو کوئی زیادہ وقت نہیں ہے۔ چنانچہ آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن کو یاد رکھنا، پاک اعتقاد رکھنا، فکر معاد رکھنا، پاس اپنے ذات رکھنا۔ اس دنیا میں آنے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ دراصل آخرت کی زندگی کے لیے ہم نے یہاں اعمال بجا لانے ہیں، تو وہ جو آخرت کی زندگی ہے اس کا فکر معاد ہمیں اس دنیا میں رہنا چاہیے، اور اس کے لیے اس دنیا میں ہمیں ہر جو وقت لفظ معاد، جی یہ آخر کی یعنی اس زندگی کے بعد کی زندگی جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور جو زاد راہ کہتے ہیں، جب انسان کہیں سفر اختیار کر رہا ہوتا ہے تو جو اپنا سامان ساتھ باندھتا ہے اس کو کہتے ہیں زاد راہ، تو اس کا یہ ذکر ہے پاس اپنے زاد رکھنا، یعنی جو ہم نے سفر اختیار کرنا ہے اس زندگی کے بعد اور آخرت کی زندگی میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں کے قرب میں جگہ دے، جنت میں جگہ دے۔ تو اس کے لیے اسی زندگی میں سامان اکٹھا کرنا بہت ضروری ہے، ایسے اعمال بجا لانا بہت ضروری ہیں۔ اور دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس طرح کہ میں نے عرض کی، حمد باری تعالیٰ کا مضمون ہے، تقریب آمین ہے، دعائیں بھی ہیں بچوں کے لیے، لیکن ساتھ ہی جسے کہتے ہیں مقصد حیات کو ہرگز پیچھے نہیں چھوڑا، بلکہ وہ لوگوں کے سامنے، ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اور یہ جو شعر آپ نے یہاں تحریر فرمایا، اے دوستو پیارو عقبا کو مت بسارو، کچھ زاد راہ لے لو، کچھ کام میں گزارو، یہی ہمارے لیے دراصل اس نظم کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ خاکسار کو بھی اس کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اپنا منظوم کلام بھی تحریر فرمایا، جس کا مقصد عوام الناس کی رہنمائی تھی، وہ ہم حاصل کر سکیں۔ آمین آمین۔ مربی صاحب جزاک اللہ، احسن الجزا، بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں۔ اور ناظرین بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے، نظم ہے کیا التجا کروں کہ مجسم دعا ہوں میں۔ آئیے سنتے ہیں۔ کیا التجا کروں کہ مجسم دعا ہوں میں، سر تاب پا میری خطائیں سب تیرے غفران نے ڈھانپ لی، میری خطائیں سب تیرے غفران نے ڈھانپ لی، ابھی نگاہ لطف کے قابل نہیں ہوں میں، کیا
सजा करूं के मुजस्सम दुआ हूँ मैं, मेरा कोई नहीं है ठिकाना तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है ठिकाना तेरे सिवा, तेरे सिवा किसी के भी काबिल नहीं हूँ मैं। क्या इल्तजा करूं कि मुजस्सम दुआ हूँ मैं। बहुत खूबसूरत दुआया कलाम अभी हम सुन रहे थे और दुनिया भर से पैगामात मिल रहे हैं कि हमारा नाम लेके प्यारे हुजूर की खिदमत अक़दस में अस्सलामु अलैकुम कहा जाए। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्ल अज़ीज़ ने अज़राह शफ़क़त हमें ये हिदायत फरमाई हुई है कि जो मुझे सलाम कहें उन्हें मेरी तरफ़ से व अलैकुमुस्सलाम कह दिया करें। तो हुजूर अनवर के इरशाद की तामील में आप सबको प्यारे हुजूर की तरफ़ से व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू का तोहफ़ा कबूल हो। अल्लाह ताला कदम कदम पे हमारे महबूब इमाम का हाफिज़ व नासिर हो। मुरब्बी साहब, बहुत से पैगामात आ रहे हैं कि जो नज़्म महमूद की आमीन का आपने बताया, वो बहुत अच्छा लगा। और जैसे आपने बताया कि एक ही नज़्म में हुजूर ने बहुत से मज़ामीन जो हैं, और जैसे आपने ताकीद की, नसीहत की, यकीनन अब जो है वो सारे इसको एक मरतबा फिर असर नौ इस हवाले से भी पढ़ेंगे। मुरब्बी साहब, आपका पसंदीदा शेर कौन सा है और वो क्यों पसंद है? मुबारक साहब, मैं कोशिश कर रहा था कि प्रोग्राम का वक्त शायद ख़त्म हो जाए और आप ये सवाल ना पूछें, लेकिन आपने पूछ ही लिया है। देखिए, किसी भी जब इंसान को शेर पढ़ने का मौका मिलता है तो ये फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा शेर मेरा ज़्यादा पसंदीदा है। एक वजह तो ये होती है कि मुख्तलिफ़ हालात में मुख्तलिफ़ अशार इंसान को अच्छे लगते हैं, और बतौर एक ख़ादिम सिलसिला होने के, ख़ादिम दीन होने के, असल में तो हमारा मकसद वही है ना जो हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि कुछ शेर व शायरी से अपना नहीं ताल्लुक़, इस ढब से कोई समझे बस मुद्दा यही है। ये जो हम अशार याद भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, इसका मकसद ये होता है कि किसी न किसी तरह इस्लाह नफ्स के लिए, खल्क़ुल्लाह के फ़ायदे के लिए और तबलीग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। और यही हमने नमूना देखा है खुलफ़ाए अहमदियत का भी। हम खिलाफत खामसा के दौर में हैं, और वैसे तो हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी हमेशा इस तरफ तवज्जो दिलाई है, लेकिन अगर आप हज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़ के उस इरशाद को ज़हन में लाएं जो आपने फ़रमाया, दुआओं पर ज़ोर दें, दुआओं पर ज़ोर दें, दुआओं पर ज़ोर दें, तो फिर यही शेर याद आता है, गैर मुमकिन को ये मुमकिन में बदल देती है, ए मेरे फ़लसफ़ियों ज़ोर दुआ देखो। तो मेरे ख़्याल में जमात अहमदिया, इस्लाम अहमदियत और खिलाफत खामसा का जो हमारे लिए पैगाम है वो ये है कि सुबह शाम, दिन रात, ख़ुद भी, अपनी औलाद को भी और औलाद दर औलाद को भी, और तमाम दुनिया को इस तरफ तवज्जो दिलाएं। आजकल के हालात के हवाले से भी हज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़ हमें इसी तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। और जिस तरह हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया था कि दुआ से ही कामयाबी हासिल होगी। बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने हमें बताया। और बरक़ात खिलाफत की बात हुई, बरक़ात खिलाफत के हवाले से ही एक नज़्म है और उसकी भी बहुत सी फरमाइशें हैं। दिलों में प्यार की खुशबू तो होंठों पर दुआ रखना। आइए ये बहुत प्यारी नज़्म सुनते हैं।
دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، خدا سے اور محمد سے وفا کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا، کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امام وقت کے قدموں میں اپنی جان رکھ دینا، انا کو کر کے اپنے ہاتھ سے قربان رکھ دینا، جو بیعت کے تقاضے نبھانا باوضو ہو کر اسی کے در پہ اپنی آن اپنی شان رکھ دینا، دعا کرتے ہوئے پیش نظر اس کی رضا رکھنا، دعا کرتے ہوئے پیش نظر اس کی رضا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا۔ اور اس نظم کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ مکرم محترم مربی صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، بہت خوبصورت طریقے سے، بہت دلنشیں انداز میں آپ نے ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے منظوم کلام کی برکات کے حوالے سے بتایا۔ ایک مرتبہ پھر آپ نے جو ہمیں وقت دیا، ہماری دعوت قبول کی، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ ناظرین، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کار، صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصہ۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب
سخن انتخاب سخن